Bismillahirrahmanirrahim. You are watching Lawyers TV and I'm Aslam Parvez Advocate. नाज़रीन, आप हमारे YouTube चैनल लॉयर्स टीवी देख रहे हैं। आईन पाकिस्तान, दस्तूर पाकिस्तान 1973 का आर्टिकल नंबर 63। आजकल ये सेक्शन, ये आर्टिकल बहुत मारूफ है, बहुत मशहूर है, चूँकि इसी आर्टिकल को इस्तेमाल करके असेंबलियाँ डिज़ोल्व हो रही हैं। इसी आर्टिकल को इस्तेमाल करके कौमी असेंबली और सूबाई असेंबली के अरकान जो हैं वो डिसीट हो रहे हैं, डिज़ोल्व हो रहे हैं, ख़त्म उनको किया जा रहा है, उनकी सीटें ख़त्म की जा रही हैं। और इसी आर्टिकल को इस्तेमाल करके बरसरे इख्तिदार पार्टी भी इससे फ़ायदा उठा रही है और हिज़्ब इख्तिलाफ़ पार्टी भी इससे फ़ायदा उठा रही है। और दरअसल इस आर्टिकल से बाखबर, पूरे मुकम्मल तौर पे बाखबरी आवाम को होनी चाहिए, चूँकि ये जितने भी आइन और क़ानून बनाए जाते हैं ये सिर्फ़ आवाम के भलाई बेहतरी के लिए। रियासत क्या है? अगर आवाम नहीं तो बंजर ज़मीन को रियासत नहीं कहा जाता। आवाम की आबादी से, आवाम की वेलफेयर से, आवाम की भलाई से रियासत की पहचान है। इसीलिए हम आइन और क़ानून को चाहते हैं कि घर घर पहुँचे। इससे बाखबर तमाम अफराद हों, चूँकि ज़िंदा कौमें, तरक्की याफ्ता कौमों की यही पहचान है कि उनको मालूम है उनका आइन क्या कहता है, उनको मालूम है उनको कौन कौन से क़वानीन हुकूक़ देते हैं। आर्टिकल नंबर 63 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 says about disqualifications for membership of Parliament, Senate and National Assembly, both are Parliament. मजलिस शुरा आईन पाकिस्तान का आर्टिकल नंबर 63 कहता है कि मजलिस शुरा यानी पार्लियामेंट की रुकूनियत के लिए नाअहलियत के कौन कौन से असबाब हैं। कोई शख्स पार्लियामेंट के रुकन के तौर पर मुंतखब होने या चुने जाने के बाद और रुकन रहने के लिए नाअहल होगा अगर वो ये चीज़ों अगर वो इन खामियों का मुर्तकिब हो। जैसे अलिफ, आर्टिकल 63 का 1 का अलिफ कहता है वो फातिरुल अक़ल। फातिर का मतलब ये है कि जिसके पास फैसला करने की कोई क़ुव्वत ना हो। फातिरुल अक़ल है, पागल जैसा है, मजनू जैसा है, दीवाना जैसा है, बोलता है समझता नहीं है, समझता है बोलता नहीं है, उसको फातिरुल अक़ल कहते हैं। किसी अदालत मजाज ने उसे फातिरुल अक़ल करार दे दिया हो, या तो उसको अदालत ने फातिरुल अक़ल करार दे दिया है या असेंबली ख़ुद भी देखती है, लोग भी देखती हैं। आवाज़ खल्क़ को नक्कार खुदा समझो। आर्टिकल 63 पैरा 1 says a person shall be disqualified from being elected or chosen as and from being a member of the parliament if para A says he or she whatever is of unsound mind and has been so declared by a competent court। आर्टिकल 63 1 का बी कहता है उसे दिवालिया करार दे दिया गया हो
عدالت نے یا جیسے بھی معروف ہو وہ اسے دیوالیہ قرار دے دیا گیا ہو، بروک کر دیا گیا ہو، بروک ڈکلیئر کر دیا گیا ہو، یا کم عقل، بے وقوف، دیوانہ، مستانہ قرار دے دیا گیا ہو، یا پیرا سی سیز اسی آرٹیکل کا نمبر 1 کا پیرا سی کہتا ہے کہ وہ پاکستان کا شہری نہ رہے کسی بھی وجہ سے، اگر وہ پاکستان کا شہری نہیں رہتا ہے تو بھی وہ ڈی سیٹ ہو جائے گا، تو بھی اس کے اوپر یہ آرٹیکل 63 لاگو ہوگا، اور کسی بیرونی ملک ریاست کی شہریت اس نے حاصل کر لی ہو۔ پیرا ڈی اسی تسلسل کا پیرا ڈی آرٹیکل 63 کا 1 کا ڈی کہتا ہے کہ وہ پاکستان کی ملازمت میں کسی نفع بخش عہدے پر فائز ہو، ماں سوائے ایسے عہدے کے جسے قانون کے ذریعے ایسا عہدہ قرار دیا گیا ہو جس پر فائز شخص نااہل نہیں ہوتا ہو، یا پیرا ای صحت کہتا ہے نمبر 4 پہ پیرا ای کہتا ہے اگر وہ ایسی قانونی حالت میں ہو، ایسی صورت میں ہو، ایسی ساخت کے ہو، یا کسی حیت کی ملازمت میں جو حکومت کی ملکیت یا اس کے زیر نگرانی ہو، یا جس میں حکومت تعدیلی یا معتدل بنانا ہو، یا متوسط یعنی حد میں لانا ہو، یعنی گواہی دینا یا مفاد رکھتی ہو، کسی بھی لحاظ سے اگر وہ ساؤنڈ نہ ہو، نہ معاشی طور پہ ساؤنڈ ہو، نہ ذہنی طور پہ ساؤنڈ ہو، نہ عقلی طور پہ ساؤنڈ ہو، مجموعی طور پہ وہ اگر اہل نہ ہو تو بھی وہ اس سیٹ کا مستحق نہیں ہو سکتا، اس پر 63E لاگو ہوگا۔ پیرا ایف کہتا ہے شہریت پاکستان کا ایکٹ 1951 کی دفعہ نمبر یعنی سیکشن نمبر 14P کی وجہ سے پاکستان کا شہری ہوتے ہوئے اس شخص کو فی الوقت آزاد جموں کشمیر کی قانون ساز اسمبلی کا رکن منتخب ہونے کا نااہل قرار دے دیا گیا ہو، یعنی پاکستان اگر آزاد جموں کشمیر کے قانون بھی، آزاد جموں کشمیر کی قانون ساز اسمبلی بھی اگر اسے نااہل ڈکلیئر کر دے تو بھی اس آرٹیکل کے اس سیکشن کے زمرے میں وہ آتا ہے۔ پیرا جی کہتا ہے یعنی شک نمبر جی کہتا ہے وہ کسی ایسے رائے کی تشہیر کر رہا ہو یا کسی ایسے طریقے پر عمل کر رہا ہو جو نظریہ پاکستان یا پاکستان کے اقتدار اعلیٰ یا پاکستان کی سالمیت یا سلامتی یا اخلاقیات کے خلاف ہو، یا امن و امہ کا سبب ہو، یا امن و امہ کے قیام یا پاکستان کی عدلیہ کی دیانتداری یا آزادی کے لیے مضر ہو، خطرناک ہو، خراب ہو، مشکوک ہو، جو پاکستان کی مسلح افواج یا عدلیہ کو بدنام بھی کر رہا ہو، اس کی تضحیک کا باعث بھی ہو، جیسا کہ آج کل آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہو رہا ہے، عدلیہ کے خلاف بات کر رہے ہیں، نظریے کے خلاف عدلیہ کے خلاف بات کر رہے ہیں پولیٹیشنز، نظریہ کے خلاف بات کر رہے ہیں پولیٹیشنز، فوج اور جو آپ کے ملک کی حفاظت میں لگے ہوئے ہیں ان کے خلاف بات کر رہے ہیں پولیٹیشنز، ان کے اوپر بھی یہ سیکشن لاگو ہوتا ہے۔ پیرا ایچ کہتا ہے
اسے کسی عدالت مجاز نے یعنی کمپیٹنٹ کورٹ نے کسی اخلاقی جرم کی سزا سنائی ہو، بدعنوانی کی سزا سنائی ہو، یا بدعنوانی کی پاداش میں اپنی حیثیت اور منصب کے غلط استعمال کی وجہ سے یا کسی رائج الوقت قانون کے تحت سزا سنا دیا گیا ہو، اس پر بھی یہ آرٹیکل لاگو ہوتا ہے۔ پیرا ایف کہتا ہے اس کو پاکستان میں کسی سرکاری، صوبائی، وفاقی، بلدیاتی حکومت نے ملازمت سے نکالا ہو یا کسی کارپوریشن جو وفاقی حکومت کی سرپرستی میں چل رہی ہو یا ملازمت سے برخاست کیا گیا ہو اور برخاستگی کی وجہ اخلاقی پستی، جرم، قانون شکنی اور بدکرداری، بدعنوانی ہو، جو کہ ہم سب جانتے ہیں کہ آج کل موسٹلی پولیٹیشنز ان سوشل اینڈ لیگل کرائم میں انوالو ہیں۔ آج نہیں تو کل ان پر یہ سیکشن بھی عائد ہوگا اور وہ نااہل قرار دے دیے جائیں گے۔ پیرا جے کہتا ہے اس کو پاکستان کی ملازمت سے غلط روی اور بد اخلاقی، بد کرداری کی وجہ سے ہٹا دیا گیا ہو، نکال دیا گیا ہو، سسپینڈ کر دیا گیا ہو، ٹرمینیٹ کر دیا گیا ہو، جو چاہے یہ ملازمت وفاقی حکومت کی ہو یا صوبائی حکومت کی ہو یا سیمی گورنمنٹ کی ہو یا ان کے زیر اثر چلنے والی کارپوریشن کی ہو، کارپوریشن کی ہی کیوں نہ ہو، اس میں لوکل گورنمنٹ اور وفاقی گورنمنٹ اور پروویژنل گورنمنٹ سبھی شامل ہیں۔ وہ پاکستان کی کسی سرکاری پیرا نمبر کے کہتا ہے وہ پاکستان کی کسی سرکاری قانونی منصب یا کسی منصب کی وجہ سے یا کسی منصب کی جو حکومت کی ملکیت ہو یا حکومت کی زیر نگرانی ہو یا جس میں حکومت تعدیلی حصہ یا مفاد رکھتی ہو، ملازمت میں رہ چکا ہو تا وقتے کہ اس کی مذکورہ ملازمت کو ختم ہوئے 2 سال کی مدت نہ گزر گئی ہو۔ پیرا نمبر ایل کہتا ہے وہ سیاسی جماعتوں کے ایکٹ 1962 ایوب خان کے دور میں یہ قانون پاس ہوا تھا، 1962 کی دفعہ نمبر 7 کے تحت سزا یاب ہو چکا ہو اور تا وقتے کے موجودہ سزا یابی کو 5 سال کی مدت نہ گزر گئی ہو۔ پیرا نمبر ایم وہ خواہ بذات خود یا اس کے مفاد میں یا اس کے فائدے کے لیے یا اس کے حساب میں یا کسی بندہ کسی ہندو یا غیر مسلم یا غیر منقسم خاندان کی رکن کے طور پر کسی شخص یا اشخاص کی جماعت کے ذریعے کسی معاہدہ میں کوئی حصہ یا کوئی مفاد رکھتا ہو، جو انجمن یعنی ایسوسیشن، انجمن امداد باہمی اور حکومت کے درمیان کوئی معاہدہ نہ ہو، جو حکومت کو مال فراہم کرنے کے لیے اس کے ساتھ کیے ہوئے کسی معاہدے کی تکمیل یا خدمات کی انجام دہی کے لیے ہو، مگر شرط یہ ہے کہ اسے پیرے کے تحت نااہلیت کا اطلاق کسی شخص پر نہیں ہوگا۔ پیرا نمبر 1 آرٹیکل
آرٹیکل 63 کا پیرا نمبر 1 کہتا ہے کہ جب کہ معاہدے یعنی ایگریمنٹ میں حصہ نفع یا مفاد اس کو وراثت یا جانشینی کے ذریعے یا قانونی وصیت کے ذریعے ترکہ میں یعنی جو اس کو اس کا شیئر ملا ہو خاندانی ترکہ میں منتقل ہوا ہو جب تک کہ اس کو اس کے طور پر منتقل ہونے کے یعنی ٹرانسفر ہونے کے بعد 6 ماہ کا عرصہ نہ گزر جائے۔ آرٹیکل 63 کا پیرا 2 کہتا ہے جبکہ معاہدہ کمپنی آرڈیننس نمبر 1984 کے ذریعے 1984 کی تعریف کردہ کسی ایسی کمپنی عامہ نے کیا ہو اس کی طرف سے کیا ہو جس کا وہ حصہ دار ہو لیکن کمپنی کے تحت کسی منافع بخش عہدے پر فائز مختار انتظامی نہ ہو نہ وہ کمپنی کے نہ اس عہدے پر وہ خود فائز ہو نہ اس کا بینیفیشری ہو۔ یا آرٹیکل 63 کا پیرا نمبر 3 کہتا ہے کہ جبکہ وہ ایک غیر منقسم ہندو خاندان کا فرد ہو اور وہ اس معاہدے میں جو خاندان کے کسی فرد نے الگ الگ اور علیحدہ کاروبار کے دوران کیا ہو کوئی حصہ یا نفع یا مفاد نہ رکھتا ہو مفاد پیسے سے یا سوشلی یا نفسیاتی کسی بھی قسم کا کوئی مفاد اس کو نہ ملتا ہو کوئی کسی بھی قسم کا بینیفیشری وہ نہ ہو۔ اچھا اب اس کی ہم وضاحت کرتے ہیں کہ اس آرٹیکل میں مال میں زرعی پیداوار یا جنس میں گائے بکری اونٹ جتنے بھی اس قسم کے جانور وغیرہ ہوتے ہیں وہ ہے جو اس نے کاشت کرتا ہو جس سے وہ جو وہ کاشت کرتا ہو یا پیدا کی ہوئی یا وہ پیدا کی ہو یا ایسا مال شامل نہیں ہے جسے فراہم کرنا اس پر حکومت کی ہدایت یا فی الوقت نافذ العمل کسی قانون کے تحت عائد ہو یا وہ اس کے لیے پابند ہو یعنی زرعی زمین اور زراعت کے اوپر کسی قسم کی کوئی پابندی نہیں ہے گو کہ یہ بھی بہت خطرناک بات ہے اس کے اوپر بھی ٹیکس لگنا چاہیے اور وہ وڈیرے لوگ ہوتے ہیں اسی لیے انہوں نے اپنے فیور میں یہ قانون شروع سے ہی بنایا ہوا ہے اور ابھی بھی وہی ہے ایمنڈمنٹ میں بھی اس میں چینجنگ نہیں آئی ہے اور وڈیری رہیں گے عام لوگ عام سے عام تر ہوتے چلے جائیں گے لیکن ضروری یہ ہے کہ اگر آپ کو آپ کا حق معلوم ہوگا تو آپ بہت کچھ اپنے حق میں قانون بنا سکتے ہیں آگے چلتے ہیں وہ پاکستان کی ملازمت میں خدمت میں حسب ذیل یہ جو اب ہم بتانے جا رہے ہیں اس کے منافع بخش عہدے پر فائز ہو اول کوئی عہدہ جو ایسا کل وقتی طور پر عہدہ نہ ہو ٹیمپرری عہدہ نہ ہو جس کا معاوضہ یا تو تنخواہ کی صورت میں یا منافع بخش منافع کی صورت میں یا عہدے کی صورت میں یا عہدے پر فائز ہونا ہو یا کسی فیس کی صورت میں اس کو ملتا ہو۔ نمبر 2 اسی کا ہم اس کو وضاحت کرتے ہیں اب اس کا دوسرا یہ ہے کہ نمبردار کا عہدہ خواہ اس نام سے ہو یا کسی نام سے ہو یا کسی بھی نام سے موسوم ہو تو بھی وہ اس زمرے میں آئے گا یا قومی رضاکار ہو۔ نمبر 4 جو ہے کوئی عہدہ جس پر فائز شخص مذکورہ عہدے پر
فائز ہونے کی وجہ سے کسی فوج کی تشکیل یا قیام کا حکم وضع کرنے والے کسی قانون کے تحت فوجی تربیت یا فوجی ملازمت کے لیے طلب کیے جانے کا موجب ہو، سبب بنے۔ یا اسی کا پی کہتا ہے ایسا شخص جسے کسی عدالت مجاز نے فرار ہونے، ایبسکونڈر ہونے یا عدالت سے فرار ہونے کی صورت میں ملک میں نافذ العمل قانون کے تحت سزا دی ہو، دے چکا ہو، اس کی غیر موجودگی میں دے یا اس کے سامنے دے، سزا ہے، وہ کلپریٹ کہلائے گا۔ پیرا کیوں کہتا ہے، اسی کا وضاحت میں ہم چلتے ہوئے پیرا نمبر کیوں کہتا ہے ایسا شخص جس نے خود اپنی بیوی کے نام پر یا اپنے زیر کفالت افراد کے نام پر یا اپنے باورچی کے نام پر یا اپنے ڈرائیور کے نام پر یا اپنے کلرک کے نام پر یا اپنے منشی کے نام پر پیسے منتقل کر دیا ہو، یا کسی کے بھی نام پر کسی بینک میں یا کسی مالیاتی ادارے میں یا کسی امداد باہمی کے ادارے میں یا کسی ادارے میں مبلغ 20 لاکھ روپے یا اس سے زیادہ رقم کا قرض لے رکھا ہو اور لے کر کے تاریخ واپسی مقررہ سے 1 سال کے اندر واپس نہ کیا ہو اور معاف کروا لیا ہو اپنے اثر و رسوخ کو استعمال کر کے۔ چونکہ عام طور پہ یہی ہوتا ہے، مائٹ از رائٹ، جس کی پاور ہے وہ بینکوں سے لون لیتا ہے اور یا دلواتا ہے اور پھر اپنے اثر رسوخ سے اس کو معاف کروا لیتا ہے، تو ایسی صورت میں بھی وہ نااہل ہوگا۔ شک نمبر آر کہتا ہے ایسا شخص بذات خود یا اس کی شریک حیات بیوی ہو یا کوئی بھی ہو، اس کے زیر کفالت افراد میں سے کسی نے حکومت کے واجبات بابت ٹیلی فون، جو یوٹیلیٹی بلز ہیں، ٹیلی فون، بجلی، گیس، پانی اور جو دیگر بلز ہیں، اگر وہ وقت مقررہ تک ادا نہ کیا ہو، کب تک؟ جب تک مقرر کے بعد، جب تک کہ کاغذات نامزدگی داخل کرتے وقت تک، اگر یعنی اپنے الیکشن کے لیے جو کاغذات نامزدگی جب داخل کرتے ہیں اس وقت تک اس کے جتنے یوٹیلیٹی بلز ہیں وہ کلیئر ہونا چاہیے، خواہ وہ پانی کا ہے، بجلی کا ہے، گیس کا ہو یا کچرے کا ہو یا کوئی بھی کسی قسم کے بھی سرکاری، غیر سرکاری، نیم سرکاری بل اگر ادا نہ کیا ہو تو بھی وہ نااہل ہوگا۔ اور اگر بعد میں پتہ چلتا ہے کہ اس نے تو فلاں کا بل نہیں دیا، تو وہ اگر چاہے، وہ ادارہ اگر چاہے تو وہ اس کو ڈیسیٹ کروا سکتا ہے اس آرٹیکل کے اس سیکشن کے تحت۔ شک نمبر ایس کہتا ہے اس کو وقتی طور پر بطور رکن مجلس شورا یعنی پارلیمنٹ یا کسی بھی صوبائی اسمبلی کے رکن کے طور پر کسی بھی انتخاب یا چناؤ کے لیے ملک میں نافذ العمل کسی بھی قانون کے تحت نااہل تصور کیا جائے گا، مگر یہ اسی وقت نااہل تصور کیا جائے گا جب اس کے گلے میں کوئی گھنٹی باندھی۔ عام طور پر سیاستدان جو بڑے ہوتے رہتے ہیں اس سے ملنا مشکل ہوتا ہے، کون اس کے گلے میں وہ گھنٹی باندھی، کون اس سے ملک کی خدمت لے، کون اس سے عوام کی خدمت کا کام لے۔ جب بھی سیاستدان آتے ہیں، انفارچونیٹلی ہمیں اور آپ کو معلوم ہے کہ وہ اپنے کرپشن کو چھپانے کے لیے آتے ہیں، اپنے جرائم کو چھپانے کے لیے آتے ہیں، اپنے دھن دولت میں اضافے کے لیے آتے ہیں۔ اس کے علاوہ بہت کم ایسے سیاستدان ہیں جو ملک اور ملت کی خدمت کے لیے آتے ہیں۔ اور چلتے ہیں آرٹیکل نمبر 63 کا پیرا 2 کہتا ہے، اسی کا تسلسل ہے کہ ایسی صورتحال میں جب ایسا مسئلہ پیدا ہو جائے کہ کوئی رکن پارلیمنٹ اپنی رکنیت کا اہل نہیں رہتا،
تو اسپیکر یا ڈپٹی اسپیکر یا جیسی بھی صورتحال ہو یا سینٹ کا چیئرمین یا ڈپٹی چیئرمین ایسا مسئلہ ظاہر ہونے کے 30 دن جب وہ پتہ لگ جائے ان عہدیداروں کو کہ یہ ان جرائم کا یا ان کوتاہیوں کا یا ان کرائم کا مرتکب ہوا ہے تو اسپیکر ڈپٹی اسپیکر چیئرمین ڈپٹی چیئرمین یہ 30 دن کے اندر چیف الیکشن کمشنر کو اس کی اس خامی سے آگاہ کرے گا. پھر چیف الیکشن کمشنر اس کو چارج شیٹ ایشو کرنے کے بعد اس کو ڈی سیٹ کر دے گا. اور ہو سکے اگر قانون کی حکمرانی ہو، اگر آپ کے ملک میں قانون ایک جیسا، انصاف سب کے لیے ایک جیسا ہے، تو اس کو عدالت میں لے جا کر کے سزا بھی دلوائے گا اور آئندہ کبھی وہ الیکشن نہیں لڑ سکتا، بلکہ ایک شریف شہری ہی نہیں ڈکلیئر رہے گا. مگر یہ اس وقت ہوگا جب آپ باخبر ہوں گے، جب آپ کو آپ کا قانونی آئینی حق معلوم ہوگا. آرٹیکل 63 کا پیرا نمبر 3 پھر مزید آگے یوں کہتا ہے کہ جب کلوز نمبر 2 جو ہم پہلے ذکر کر چکے ہیں کے تحت رکنیت کی نااہلیت کا معاملہ چیف الیکشن کمشنر کے سپرد کر دیا گیا ہو، تو چیف الیکشن کمشنر اس اطلاع کی بازیابی کے یعنی معلومات کرنے کے بعد، اویئر ہونے کے بعد 3 ماہ کے اندر اس پر فیصلہ صادر کرنے کا پابند ہے، آئین اور قانون کے مطابق. اگر کسی پارلیمانی پارٹی کا کوئی منتخب رکن ایوان سے اپنی سیاسی جماعت کی رکنیت سے استعفیٰ دیتا ہے یا کسی اور پارٹی کی رکنیت اختیار کر لیتا ہے، حاصل کر لیتا ہے، یہ ہے آرٹیکل 63 کا، تو اس کے خلاف بھی پارلیمانی پارٹی ایکشن لے سکتی ہے اگر چاہے. جیسے عمران خان نے لیا اپنے 25 ارکان اسمبلی، صوبائی اسمبلی جنہوں نے غداری کی تھی، جنہوں نے ووٹ عمران خان کے پلیٹ فارم سے حاصل کیا تھا، بعد میں وہ نواز شریف کے پلیٹ فارم میں شامل ہو گئے، پارٹی میں شامل ہو گئے. اگر ایسا ہوتا ہے تو اس کا آرٹیکل 63A کہتا ہے کہ اپنی سیاسی جماعت کی رکنیت سے استعفیٰ دینا، اگر وہ دے دیتا ہے تو بھی وہ خارج ہو جاتا ہے، ڈی سیٹ ہو جائے گا. اور اگر وہ پارٹی وفاداری ختم کر دے، پارٹی ہیڈ اور پارلیمانی پارٹی جاتا ہے تو اس کو بھی ڈی سیٹ کر دیا جائے گا. آرٹیکل 63 کا B کہتا ہے رائے دیتا ہے یا رائے دینے سے گریز کرتا ہے. اگر اس سے پارلیمانی پارٹی رائے مانگے، ایڈوائز مانگے اور وہ دروغ گوئی سے کام لے، وہ فتنے پروری سے کام لے، اگر وہ نہیں دیتا ہے یا انکار کرتا ہے تو اسے سیاسی پارلیمانی پارٹی کے خلاف کسی بھی قسم کی سرگرمیوں میں یا وہ سیاسی پارلیمانی پارٹی کے خلاف کسی بھی سرگرمیوں میں یا کسی بھی قسم کی سرگرمیوں میں پایا جائے تو وہ پارٹی ہدایت کے خلاف ہوگا اور پارلیمانی پارٹی اس کے خلاف 18ویں ترمیم کے مطابق پارلیمانی پارٹی اس کے خلاف ایکشن لے کر کے اس کو ڈی سیٹ کروانے کے لیے الیکشن کمشنر کو ایک نوٹس فراہم کرتے ہیں ان کے نیم کے ساتھ، تاکہ وہ ڈی سیٹ ہو جائے، اس کی جگہ پھر دوبارہ ضمنی الیکشن ہو جیسا ابھی پنجاب میں ہوا. اسی کا پیرا نمبر 1 کہتا ہے، رومن میں پیرا 1 کہتا ہے انتخاب وزیر اعظم یا وزیر اعلیٰ یا عدم اعتماد یا اعتماد کا مرحلہ ہو یا کسی مالیاتی بل کے بابت تو ہو ڈسکشن ہو، تو اس سیاسی پارلیمانی پارٹی کے سربراہ اپنی جماعت سے اس کی رکنیت خارج
ڈیسٹ یا ختم کر سکتے ہیں، کروا سکتے ہیں، خود بھی کر سکتے ہیں، کر کے نوٹیفیکیشن جاری کر دیں الیکشن کمشنر کو بھی بھیج سکتے ہیں، اور وہ الیکشن کمشنر ان کی جگہ پہ ان کو ختم کر کے ان کی جگہ پہ دوسرا الیکشن کروا سکتی ہے۔ شرط یہ ہے، مگر اس میں کنڈیشن یہ ہے کہ پارلیمانی پارٹی کا سربراہ اس فیصلے اور اعلان سے پہلے اس متعلقہ رکن کو بذریعہ نوٹس اطلاع کرے، اس کو اپرچونٹی بھی فراہم کرے کہ جی تمہارے خلاف یہ چارج شیٹ ایشو ہوئی ہے، تمہارے خلاف یہ ایلیگیشن ہے، یہ الزام ہے، کیا تم ایڈمٹ کرتے ہو؟ کیا تم اس میں صفائی کوئی پیش کرنا چاہتے ہو؟ اگر وہ راضی ہے تو صفائی پیش کرے گا، اگر وہ سچا ہے تو صفائی پیش کرے گا، اور اگر وہ جھوٹا ہے تو وہی ہوگا جو ابھی 25 سیٹوں کا پنجاب میں ہو چکا۔ اس آرٹیکل 63 کا پیرا 2 63A کا پیرا 2 کہتا ہے ایوان کا کوئی بھی رکن پارلیمانی جماعت کا رکن ہو، پارلیمانی جماعت کا رکن تصور کیا جائے گا، اور اگر ایوان کی کسی جماعت کے انتخاب کے لیے نامزد ہو گیا ہو یا امیدوار ہو اور وہ بمطابق نامزدگی وغیرہ منتخب ہو گیا ہو اور اس نئی جماعت کا رکن بن چکا ہو جس کا پارلیمانی جماعت نے ایوان میں اعلان کر دیا ہے۔ 63A کا پیرا 3 کہتا ہے اس اعلانیہ کی وصولی کے 2 دن کے اندر ایوان کا پریزائڈنگ آفیسر، چیف الیکشن کمشنر، اسپیکر کو معاملہ سپرد کر دیا جائے گا۔ اس اطلاع کی پہنچ کے 30 دن کے اندر اس اعلانیہ کی تصدیق بھی کر دی جائے گی۔ آخری 30 ڈیز ہوتا ہے کہ اس اعلانیہ کو وہ آخری سٹیمپ لگا دیں گے۔ آرٹیکل 63 کا پیرا 4 کہتا ہے، 63A کا پیرا 4 کہتا ہے اس اعلانیہ کی تسلسل میں الیکشن کمشنر کے مطابق کلاز نمبر رومن والا ایک رکن قومی اسمبلی کا ہو یا سینٹ کا ہو یا صوبے کا ہو، یہ رکن متعلقہ کو آگاہ کر دیا جائے گا۔ یعنی ایسا نہیں کہ اس کو اندھیرے میں رکھا جائے گا جیسے چودھری شجاعت نے کیا، یہ کہ جی آپ نے ڈپٹی اسپیکر کو لیٹر لکھ دیا، بٹ جو کینڈیڈیٹ تھے آپ کے، جو آپ کے ممبرز تھے 10، آپ نے ان کو انفارم نہیں کیا، ڈپٹی اسپیکر کو ڈائریکٹ انہوں نے نکالا جیب سے اور لیٹر نکال کر کے پڑھنے شروع کر دیے۔ ایسا نہیں ہوتا، اس کے لیے ایک پروسیجر ہوتا ہے، آئین نے واضح کیا ہے۔ اگر وہ پروسیجر کے اوپر چلیں گے تبھی انصاف کا تقاضا پورا ہوگا، لیکن سیاستدان اور بڑے لوگ جب اسی وقت تک قانون پر چلیں گے جب تک عوام ان کو چلنے پر مجبور کریں، جب تک عوام کا خوف ہو تب تک وہ سیدھے رہیں گے۔ اگر ان کے دلوں سے عوام کا خوف نکل گیا، ان کو معلوم ہے کہ 1 پلیٹ بریانی میں ہم سیٹ لے لیں گے، ان کو معلوم ہے کہ عوام ہماری جو ہے وہ ہماری مفتوحہ پراپرٹی ہے، تب وہ عوام سے نہیں ڈریں گے۔ لیکن عوام اگر باخبر ہو، با علم ہو، اپنے آئینی قانونی حقوق سے آگاہ ہو تو کوئی سیاستدان اس کو مس یوز نہیں کر سکتا۔ آرٹیکل 63A کا پیرا نمبر 5 یہ کہتا ہے کہ الیکشن کمشنر کے فیصلے سے متاثرہ جماعت 30 دن کے اندر جو افیکٹڈ پارٹی ہے وہ 30 دن کے اندر عدالت عظمیٰ سپریم کورٹ سے رجوع کر سکتی ہے، عدالت عظمیٰ میں اپیل دائر کر سکتی ہے، ریویو دائر کر سکتی ہے اکارڈنگ ٹو دیئر سرکمسٹانسز۔ کیس کے اوپر ہے کہ وہ ریویو داخل کرتی ہے یا اپیل داخل کرتی ہے یا پلینٹ داخل کرتی ہے یا پٹیشن داخل کرتی ہے، یہ کیس کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ پہلی مرتبہ جب اپیل کرے گی، پہلی مرتبہ جب عدالت میں کیس داخل کرے گی تو یقیناً پلینٹ ہوگا، تو آرٹیکل نمبر کر سکتی ہے۔ اور عدالت عظمیٰ اپیل دائر ہونے کی تاریخ سے
3 ماہ 90 ڈیز کے اندر فیصلہ صادر فرما دے گی اکارڈنگ ٹو لا، اکارڈنگ ٹو کانسٹیٹیوشن۔ آرٹیکل 63A کا پیرا نمبر 6 کہتا ہے کہ اسپیکر یا چیئرمین، قومی اسمبلی کا اسپیکر یا سینٹ کا چیئرمین پر اثر انداز نہ ہوگا اس قانون کا۔ اس کے لیے الگ ہم آپ کو آرٹیکل نمبر 60 بتا چکے ہیں۔ آرٹیکل نمبر 63A کا پیرا نمبر 7 کہتا ہے کہ اس ایوان، یہ جو ایوان ہے کہ ایوان سے مراد وفاق کے مطابق قومی اسمبلی اور سینٹ کے ہیں، اور صوبہ کے مطابق صوبائی اسمبلی کے ہیں۔ جیسی بھی صورتحال ہو، پریزائڈنگ آفیسر یعنی سینٹ یعنی اسپیکر، آرٹیکل 63 کا B کہتا ہے کہ پریزائڈنگ آفیسر سے مراد اسپیکر قومی اسمبلی یا چیئرمین سینٹ کے ہیں، یا اسپیکر صوبائی اسمبلی یا ڈپٹی اسپیکر صوبائی اسمبلی کے ہیں۔ ایسی ہی ویڈیو کو دیکھنے کے لیے آپ ہمارے چینل کو دیکھتے رہیے، چونکہ وہی قومیں ترقی کیا کرتی ہیں ناظرین جن کو ان کا آئینی اور قانونی حق معلوم ہو۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو آپ کا آئینی حق معلوم ہو، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ باخبر رہیں اپنے آئینی اور قانونی حقوق سے، تو آپ ہمارے ویب سائٹ کو بھی وزٹ کریں، لیگل رائٹس ایکٹیوسٹ۔ ان ڈیٹیل اس میں ہم نے بتلایا ہے کہ آپ کو آئین نے، قانون نے کیا کیا حقوق دیے ہیں۔ اپنے حقوق سے آگاہ رہنے کے لیے ہم سے، ہمارے چینل سے، ہمارے ویب سائٹ سے جڑے رہیے۔ اپنا اور اپنے حقوق کا خیال رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔